अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लें जी, हुकूमत कर गई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हाथ, उनके साथ हो गया है धोखा। और अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर के माबैन भी पड़ गया है फड्डा, जबकि सारी पीटीआई इस वक्त फड्डों की जद में है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ जनाब जो आइनी तरामीम है वो अब पाँचवें गेर में चली गई हैं, और शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है वो पाकिस्तान के कायदाना किरदार को उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो मामलात हैं जिन पर इस व्लॉग में आपसे बात करेंगे हम। तो जनाब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस। जनाब आजकल तो ये एक ऐसा इजलास है जिसपे जो हमारे मुल्क भर से नज़रें, तो क्या भाई पूरी दुनिया से नज़रें इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हैं, क्योंकि इसमें 4 एटमी ताकतें शरीक हैं, जिसमें कुल 1 दर्जन के करीब ममालिक मौजूद हैं। तो इजलास जनाब जारी है। उस कॉन्फ्रेंस की जो सरगर्मियाँ हैं वो इस्लामाबाद में जारी हैं। इस्लामाबाद जो है वो वैसी दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर है, तो फिर ऊपर से उसको दुल्हन की तरह सजा भी दिया गया। अगरचे कि जो पिंडी इस्लामाबाद में आने जाने में जो है वो लोगों को बड़ी ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बंदा अगर ये कहे कि जो किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, तो वो चलें हम मतलब हंस कर सह लेते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम तो वो पिंडी इस्लामाबाद के शहरी हैं भाई, जो इधर कभी वो तहरीक बैक वाले आ जाते हैं, कभी पीटीआई वाले आ जाते हैं, तो हम वो इतना कुछ बर्दाश्त करते हैं। वैसे इन दोनों जमातों को सलाम है, इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद के लोगों की काफ़ी सारी जो नहीं है वो प्रैक्टिस करवा दी हुई है, क़ुव्वत बर्दाश्त भी बढ़ा दी हुई है। तो इसलिए हमें ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये सड़कों पे जो बंद हैं रास्ते वास्ते, उसकी तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी सी आदत भी हो गई है। अच्छा जी, जो कॉन्फ्रेंस के इजलास है इसमें ये बड़ा एक नादर मौका है पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लाने का, जो इसके रुकन ममालिक हैं उनके साथ मुआहदे करने का। और यहाँ पर जो है मेहमान नवाज़ी का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुज़ाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। और जो ये मेज़बानी जो है पाकिस्तान के अंदर इस ये आलमी अमन और तरक्की की ज़ामन साबित होगा। ये इजलास जो यहाँ पर हो रहा है, पाकिस्तान का एक कायदाना किरदार है इसके अंदर। और इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में एक बहुत बड़ा चेंज जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि इस रीजन के ममालिक की वस्त एशिया के ममालिक के वसाइल तक रसाई हो सकती है, बल्कि दोनों के एक दूसरे के वसाइल तक रसाई हो सकती है। और समाजी और सकाफ़ती इक़दामात भी इससे जो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने उजागर होकर सामने है, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो एक बैन-अक़वामी तन्हाई और रोग स्टेट जो इंडियन कोशिशें होती रहती हैं, ये उसके बिल्कुल बरक्स चला गया। वो सारी कोशिशें एकदम जो हैं वो उनको शिकस्त हो गई है। बल्कि देखें अल्लाह की तरफ से क्या करनी है कि इधर पाकिस्तान का एक बैन-अक़वामी सॉफ्ट इमेज जो है वो नुमायाँ होकर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो भारत के 14 तबक रोशन कर दिए कि भाई हमारे मुल्क में आकर तुम दहशतगर्दी कर रहे हो, ना हमारी तुम्हारे साथ कोई ज़मीन मिलती है, ना हमारा तुम्हारे साथ कोई दुकान में शराकत दारी है, ना हमारा तुम्हारा कोई बॉर्डर मिलता है। तो मतलब भारतीय दहशतगर्दी वहाँ तक हो रही है, और भारत के सफ़ीर को और उसके साथ दीगर 4-5 सिफारती अफसरान को जो नहीं है वो कनाडा बदर कर दिया गया है। तो ये सारे अल्लाह ताला के काम है। बहरहाल जी, भारत के वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस में, और जो भारत के वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं, तो जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनकी आज मुलाकात भी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और एक फ़ोटो सेशन भी हुआ, जो एक रस्मी कार्रवाई होती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनसे हाथ मिलाया, दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दराफ़्त की, फ़ोटो बनाई, और वो फिर चल दिए। अच्छा, ये जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है ना, ये बुनियादी तौर पे पहले सेक्रेटरी ख़ारजा थे, तो ये सिफारती जो बारीकियाँ उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं। और जो स्पेशली बॉडी लैंग्वेज है उसको भी यकीनी तौर पे अगर एक सफारतकार जो एक फ़ॉरेन सर्विस का अफ़सर नहीं जानता तो फिर और कौन जानता है। तो वो भाई साहब जो हैं वो आज बेचारे हैं तो दुबले पतले से, और कोई इतने लंबे चौड़े जवान भी नहीं हैं, लेकिन वो कोशिश करते रहे कि वो अपने सूट के अंदर जो है वो बाजू काफ़ी हर मुमकिन तौर पे ऐसे फैला कर चलते रहे, ताकि मतलब पता चले कि जनाब मैं असी कोई जरके नहीं हुए। मतलब बुनियादी तौर पे ये बात है। तो ये बॉडी लैंग्वेज की जो उनकी एक्सपर्टी है वो उल्टी पड़ गई है यहाँ पर। तो बहरहाल जी, हम तो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी तल्लुकात ठीक होने चाहिए, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, बल्कि वो पहले होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान और भारत के अगर तल्लुकात ठीक हों तो वो मुस्तहकम बुनियादों पर ठीक हों। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे जो अगली खबर है, ज़रा हम
چلتے ہیں جو آئینی ترمیم پہ بات کر لیتے ہیں جی۔ آئینی ترمیم والے معاملے کو جناب وہ ایک دم سے لگ گیا 5واں گیئر، فلائنگ گیئر میں آگے جناب، وہ اگ لاری تے بم ڈرائیور والا کام ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ جو پہلے مان کے ہی نہیں دے رہے تھے، مولانا تو ایسے مانے کہ پہلے سارے ان کے پیچھے تھے مولانا کے، اب مولانا صاحب کے پیچھے ہیں۔ مولانا صاحب خود تشریف لے گئے جناب کراچی میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی، مذاکرات کیے، اور وہ یہاں سے یہ اسلام آباد سے یہ اعلان کر کے نکلے تھے کہ جی میں پہلے کراچی جاؤں گا، بلاول صاحب سے ملوں گا، اس کے بعد میں نواز شریف صاحب سے ملوں گا جا کے۔ تو کراچی جا کے ہے جو وہ ان دونوں حضرات نے، مولانا صاحب اور بلاول صاحب نے پروگرام بنایا کہ نہیں جناب ہم اکٹھے چلیں گے نواز شریف صاحب سے ملنے۔ تو کل نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی جی ان دونوں کی، تو یہ معاملات سارے طے پا جائیں گے۔ ہم نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا نا کہ اب آئینی ترمیم کو لگ گیا ہے ڈیزل انجن، تو ڈیزل انجن میں ذرا طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جناب 17 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں جو اجلاس طلب کر لیا گیا اس قومی اسمبلی اور سینٹ کا، تو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام ڈالنے لگی ہے، کوئی نہ کوئی کیا کام ڈالنے لگی ہے بھائی، منظور کرانے لگی ہے، اور یہ سارے معاملات چونکہ طے آ چکے ہیں، اب صرف رسمی کارروائی باقی ہے۔ دوسری طرف جو ان آئینی ترامیم کا راستہ روکنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور آج جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دل جلوں کی محفل منعقد ہوئی کراچی کے اندر، وکلاء کے کنونشن ہوا، وہاں پہ جتنے وکلاء تھے، بعض نے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بڑی زیادہ آلودگی نے کی، اور ان کا مطالبہ کیا تھا کہ جی وہ چونکہ اب ریٹائر ہونے والے تھے وہ کام چھوڑ دیں، وہ چیمبر ورکر ہیں، بھائی کیوں؟ ان کی مرضی ہے، وہ آخری تاریخ تک کام کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب اپنا غصہ کیسے نکالیں، بغض کیسے نکالیں، اناد کیسے نکالیں۔ وہ تو بھائی آتی ہیں ان چیف جسٹسز کے، وہ جو پلاٹ بھی 4-4 6-6 لے لیتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں بھی گھر لے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو اگلے نے چیف جسٹس بنتے ہی بلٹ پروف گاڑی واپس کر دی کہ جی میں تو عام گاڑی میں جاؤں گا، زیادہ تر تو وہ پیدل ہی آ جایا کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پلاٹ تو کیا لینے تھے، انہوں نے اپنی آبائی زمین دے دی، وہ جو کوئٹہ میں ان کی موجود تھی، وہ پاکستان ہاؤس کے لیے وہاں پر اس کے ملکہ ان کی آبائی زمین تھی، وہ بھی انہوں نے دے دی۔ تو وہ تو بھائی دینے والے آدمی ہیں، لینے والے آدمی تو ہیں نہیں۔ ویسے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک استنبول کا پروگرام نہ رکھا ہے، اس سے پہلے ایک عمرے کا پروگرام نہ رکھا ہے، تو وہ ادھر جا رہے ہیں۔ لیکن بھائی جان نہیں، وہ غصہ نہیں کم ہو رہا نا، وہ کافی سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ کنڈا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لگے ہوئے ہیں۔ چلیں وہ وکلاء کا کنونشن ہے بھائی، اور وکلاء کے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھڑے کا کنونشن ہے، اور اس کے اندر وہ جو لوگ ہیں وہ بس، میں بار بار کہوں گا کہ دکھ ہی ہوتا ہے یار، اتنی زیادہ آلودگی ہیں۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور چلتے ہیں لاہور۔ میں نے کل کا دن جان بوجھ کے اور پرسوں کا دن بھی اوائڈ کیا کہ لاہور میں وہ جو مبینہ واقعہ، کیونکہ وہ واقع درست نہیں ہیں، تو اس لیے وہ ان کو واقعات کرنا، جو الزام ہے کہ کسی بچی کا ریپ ہوا، وہ تو بڑے غلط ہیں، وہ ایسی کچھ چیزیں بھی سامنے نہیں آئی۔ البتہ باقی جو واقعات ہیں، احتجاج، توڑ پھوڑ، پتھراؤ، گھراؤ، جلاؤ، وہ ہوا، پولیس آ گئی، جناب وزیر صاحب آ گئے، سارے معاملات ہو گئے۔ تو اب وہ چیزیں سامنے آہستہ آہستہ کھل کے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی بنیادی طور پہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 واقعات تھے۔ ایک جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ جی پنجاب کالج لاہور، پنجاب کالج کا ہے، اور ایک لاہور کالج یونیورسٹی کا ہے، اور دونوں واقعات کا کوئی بھی نہ صرف یہ کہ ثبوت نہیں ملا، بلکہ کوئی مدعی بھی نہیں مل رہا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی کون ہے، حکومت نے اور کالج والوں نے، سب لوگوں نے جو ہے وہ پولیس نے اسپیشلی بڑے لوگوں کو فونے کی، بچیوں کے والدین سے رابطے کہ یار ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اللہ کے بندو کس نے تمہیں کہہ دیا؟ اچھا اب وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں کلیئر کہ کوئی ایسے واقعات سرے سے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے فلاں بیسمنٹ میں ریپ ہوا، دروازہ بند کرو، تو اس بیسمنٹ میں دروازہ ہی نہیں ہے، وہ تو بڑا کار پارکنگ ہے وہاں پہ۔ پھر جناب وہ بچی بھی کوئی نہیں، پھر وہ 2-3 بچیوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی ہیں، وہ تو بیچاری انہوں نے سردیوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب کی، کون سے واقعے کی، کس کی اٹھا کے ڈال دی۔ سوشل میڈیا کے معاملے میں تو پی ٹی آئی بڑی ماہر ہے، تو اس معاملے کے پیچھے بھی پی ٹی آئی کے جو سیلز ہیں وہ بہت زیادہ متحرک نظر آئے، اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے جناب وہ کرتے رہے۔ میں تو ان چند جرنلسٹوں پر حیران ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نام اس لیے سامنے آ رہا ہے کہ ہم صحافت کے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں، چلو یار تمہارے سامنے آ رہا ہے، پولیس کے سامنے تو ہے نا بھائی۔ وہ پولیس والے وہ بیچارے جن بچیوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کے والدین کو بلا کے وہ پریس کانفرنسیں کریے، ویڈیو بیان جاری کریے کہ بھائی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا یار، خدا کے لیے کچھ اس طرح نہ کرو۔ پھر وہ ڈاکٹر جو وہ ایک خاتون ہے ڈاکٹر شبنم
جو ہے وہ گل وزیر، وہ زرتاج گل وزیر کی بہن ہے، ان کا بڑا رول ہے، وہ بڑی جو ہے اس معاملے میں متحرک دکھائی دی ہیں، اور جو کافی سارے ان دونوں کالجز کے جو اساتذہ ہیں وہ اس معاملے کے اندر بڑے متحرک ہے۔ پتہ کسی کو نہیں ہے کہ بچی کون ہے، کیسے پتہ ہوگا؟ کوئی ہوگی تو پتہ چلے گا نا بھائی۔ تو اگر ہوتی تو یقیناً کارروائی ہونی چاہیے، بندہ پھالا دینا چاہیے تھا جی اس قسم کے واقعے میں، لیکن اگر نہیں ہے تو بھائی مطلب کیا مطلب کرے پھر حکومت، کیا کرے تو پولیس کیا کرے؟ تو بہرحال اب حکومت نے یہ کیا جو کرنے کا کام ہے، وہ بڑا دیر آئے درست آئے۔ عظمت زاہد بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جی اس والے سے، ایک سائبر سیلز کی کہ جو ایف آئی اے کے سائبر سیل ہے اس کی ایک 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ جناب ہم ڈس انفارمیشن پھیلانے اور انتشار پھیلانے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ کمیٹی کرے گی تفتیش، تو جتنے جو افراد ہیں، جتنے کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی گروپ ہے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا سیلز نے جان بوجھ کر اس فرضی خبر کو پھیلایا، ان سب کے خلاف ہونے جا رہی ہے کارروائی۔ اور عظمت زاہد بخاری جو وزیر اطلاعات و نشریات ہے پنجاب کی، وہ بھی کہتی ہیں کہ جناب جنہوں نے اس خبر کو پھیلایا ہے، امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو ثبوت دینے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ بھاگیں گے نہیں، سامنے آئیں، اور پنجاب میں کسی کو فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کئی دفعہ بتا چکی ہوں۔ یہ جناب انہوں نے اپنے ٹویٹ میں عظمت زاہد بخاری نے کہا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی کیسے کیسے مواقع پر کون کون سی ایسی چیزیں جو ہوتی نہیں ہیں ان کو فرضی چیزوں کو ہوا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی اگر ہم خبر کی طرف بڑھیں جناب، تو وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ اب ایک کلٹ میں ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور وہ کلٹ اب اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو کھانا شروع ہو گیا، اور کھانا بھی چاہیے۔ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اب کی بات جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن لیول پہ جو بات ہوئی ہے، وہ کم از کم ان کا حق بندہ کرنا کہتے ہیں یار روز ہمیں بلا لیتے ہیں جانچ کرنے کو، روز کینسل کر دیتے ہیں، کیا ڈرامہ بنایا۔ پھر وہ سب سے زیادہ ان کو اعتراض اس بات پر ہونا بھی چاہیے، ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یار نکلو، لیڈر نہیں نکلیں گے، لیڈر اپنے گھروں سے ٹویٹیں کریں گے، اپنے گھروں سے ویڈیوز ڈالیں گے، نکلو نکلو، مار دو، جلا دو، آگ لگا دو، یہ سارا کچھ کر دو، لیکن لیڈر نہیں نکلیں گے۔ اب وہ جو پی ٹی آئی کے سپیسز ہیں نا، ان کو اگر آپ سنیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، وہ نسل کی اور وہ رنگ کی وہ قسم کی گالی وہ دے رہے ہیں اپنی قیادت کو کہ جناب تم لوگوں نے کیا بنایا، ہمارے سے تماشا کیا بنایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملے تو چل ہی رہے ہیں، لیکن جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے نا جیل سے باہر، اس کے بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ جو یہ 15 تاریخ کو آج ایک مبینہ احتجاج ہونا تھا، جو کہ بعد میں مؤخر کر دیا گیا یا ملتوی کر دیا گیا یا منسوخ کر دیا گیا، بیرسٹر گور نے ٹویٹ کیا تھا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ایک اجلاس ہوا تھا پی ٹی آئی کی، جو بھی سیاسی کمیٹی تھی، اس اجلاس کے اندر جناب پھر پھٹا پڑ گیا، چنگی پلی تلخ کلامی ہوگی، مطلب معاملات کافی گرما گرمی میں چلے گئے۔ کس کے درمیان جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور جناب جو مفرور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر صاحب، ان کے مابین یہ ہوتا ہے نا آن لائن ہو جاتے ہیں شریک اجلاس میں۔ اب وہاں پہ جناب وہ کہتے ہیں جناب تم کیوں احتجاج مؤخر کر رہے ہو، تم یہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہو، یہ ہے وہ ہے۔ یہ حماد اظہر صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں جی وہ احتجاج تو ہونا چاہیے اور یہ وہ۔ تو گنڈا پور نے جناب کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ خود تو رپوش ہیں، اور ہمیں جو ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو۔ نے کہا جی میں 2 دفعہ اسلام آباد سے پنجاب گیا ہوں، کے پی سے اسلام آباد گیا ہوں، لیکن پنجاب کی ساری قیادت غائب تھی، اور جو ایک مطلب پیالی چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا، سو ان کی آپس میں خاصی اڑ پھس ہوگی۔ ویسے بھی کچھ عرصے سے ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خود ہی لمیٹیڈ کرتی جا رہی ہے، کے پی تک اور پشتون اور پختون تک اپنے آپ کو لمیٹیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو پنجاب میں تو ویسے بھی سناٹا چھایا ہوا ہے، تو اوپر سے یہ جو مفرور قیادت ہے وہ بھی پھٹے کر رہی ہے۔ تو یہ معاملات جناب اوپر سے لے کے نیچے تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر قیادت میں پھٹے چل رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا چلتے ہیں ہم جو عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ خان صاحب کو جناب ایک تنگ کال کوٹری میں پھینک دیا گیا ہے، خان صاحب کو جناب بجلی بند کر دی گئی ہے، ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، خان صاحب پتہ نہیں زندہ بھی ہیں، یعنی ایسی باتیں کی جا رہی تھیں۔ ہم ایس ای او کانفرنس کے درمیان آ کے جناب احتجاج کریں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ملاقات کروائی جائے، ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی جائے، ان کے ڈاکٹر تک ان کی رسائی دی جائے۔ اور گورنمنٹ نے بڑا کہا کہ بھائی ملاقاتیں ہیں بند،
لیکن آپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی طبی سہولیات ان کو ہر طرح کی حاصل ہیں، جیل کے اندر بھی ڈاکٹرز موجود ہیں، جیل کے باہر سے بھی چلے جاتے ہیں، ہم بھجوا دیتے ہیں، باہر سے بھی بھجوا دیتے ہیں، ان کا نہیں جناب۔ پھر کرتے کرتے نا کام ذرا نیچے آیا، وہ ملاقات شات سے وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا اچھا جی ڈاکٹر کی جو ہے نا شوکت خانم اسپتال کی وہ رسائی وہ دے دیں۔ اچھا کل انہوں نے کہہ دیا جناب ذات اداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، شوکت خانم کے جو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں وہ آ جائیں، ملاقات ان کی کروا دیں عمران خان صاحب سے۔ اچھا جی، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آج وہاں پہ ایک ڈاکٹر عاصم صاحب گئے جیل کے باہر، اور وہاں پہ جو انہوں نے سیکورٹی اسٹاف کو اپنا تعارف کروایا، سیکورٹی اسٹاف نے اندر پوچھا، میسج کیا، انہوں نے کہا کہ جناب بتاتے ہیں، پھر وہ جو انتظار کرنا پڑتا ہے انتظار انہوں نے کیا۔ یہ میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں، باتیں بہت ساری پھیلی ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو واقعی موقع پہ ہوا ہے۔ اب وہاں پر جو ہے وہ جیل انتظامیہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، اور بڑا جینون مطالبہ تھا کہ جی آپ شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے اپنی شناخت دکھا دیں، کوئی شوکت خانم اسپتال کا کارڈ، آپ اس میں وہاں پہ ڈاکٹر ہیں، سی او ہیں، جو بھی ہیں، وہ صاحب وہ نہیں پیش کر سکے۔ اب ایک بڑی جینون سی بات ہے کہ میں اگر جیلر کی جگہ ہوں گا اور مجھے بعد میں پتہ چلے کہ جی وہ بندہ جو آیا تھا جس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ شوکت خانم اسپتال کو، وہ دراصل میں شوکت خانم اسپتال کا ڈاکٹر نہیں تھا، وہ کہیں اور کا ڈاکٹر تھا، وہ یا وہ ڈاکٹر ہی نہیں تھا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا جی حکومت کو؟ مطلب نوکری تو گئی نا۔ تو انہوں نے بجا طور پہ کہا کہ بھائی اب اپنی شناخت کرا دیں تو تشریف لیں اندر جا کے آپ معائنہ کر لیں۔ تو وہ جناب اپنی کوئی شناختی دستاویز وہاں پر پیش نہیں کر سکے، اور اس کے بعد وہ وہاں پر سیکیورٹی کے عملے کو بتائے بغیر روانہ ہو گئے۔ یہ بھی ابھی بات چل رہی تھی کہ ان سے یہ کہا جائے کہ اچھا جی آپ ہمیں وہاں سے وہ جو آن لائن آپ کوئی اپنی شناخت وغیرہ وہ منگوا دیں، لیکن یہ میسج سے پہلے کہ ان تک پہنچتا، وہ بھائی صاحب انہوں نے شکر کیا کہ جان چھوٹ کر وہ وہاں سے جیل کے باہر سے ہی جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ یہ تو ہے فیکچوئل صورتحال، لیکن اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جناب حکومت نے تو کر دیا دھوکہ عمران خان کی کمپنی کے ساتھ، پہلے انہوں نے ملاقات بھی نہیں کروائی، پھر ان کا جیل چلیں ڈاکٹر آ جائے، تو ڈاکٹر کا بھی چیک اپ نہیں کروایا۔ ویسے یہ ڈاکٹر کا چیک اپ بھی ایک عجیب ہی ڈرامہ ہے یار۔ اگر نواز شریف اندر ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج کرتے جناب پنجاب حکومت کے سرکاری ڈاکٹر، لیکن عمران خان کہتا ہے نہیں مجھے پنجاب سرکاری ڈاکٹر پتہ نہیں، میرے اسپتال کا ڈاکٹر جو میرا پرائیویٹ جو اسپتال ہے اس کا ڈاکٹر جا کے علاج کرے گا، چیک مجھے تصدیق کرے گا۔ پھر شوکت خانم کے اسپتال کے ڈاکٹر جاتے ہیں نواز شریف کو چیک کرنے کے لیے، تو اگر نواز شریف اندر ہوتا ہے تب بھی شوکت خانم اسپتال کا ڈاکٹر جائے گا، اگر عمران خان اندر ہوتا ہے تب بھی شوکت خانم کا جائے گا۔ یار یہ عجیب ہی نخرے اور عجیب ہی ان کے لاڈ ہے، کیوں جائے گا شوکت خانم اسپتال کے؟ عمران خان کو کینسر ہو گیا، وہ کینسر کا اسپتال ہے نا، کینسر کا علاج تو وہ کرتے نہیں، مریض جائے تو کہتے ہیں چلے جو ہم نے علاج نہیں کرنا جی، اتنی اسٹیج سے آگے تو ہم علاج نہیں کر سکتے۔ جی بھی ایک مطلب ڈرامہ ہے۔ باقی عمران خان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تبھی شوکت خانم اسپتال کرے گا، اس کو میڈیکل ٹیسٹ کرنے تبھی شوکت خانم کرے گا، ان کو جناب بواسیر ہو جانی ہے تب بھی شوکت خانم اسپتال کرے گا، ان کو جناب دانت میں تکلیف ہو جائے گی تب بھی شوکت خانم ہو جائے گی۔ یار یہ کیا تماشا ہے بھائی، شوکت خانم کیوں کرے گا؟ وہ پاکستان کا سرکاری اسپتال ہے کیا؟ بھرا ان کو چونکہ لاڈ ملے ہوئے ہیں تو وہ لاڈ پورے ہو رہے ہیں ان کے، اور آج بھی گورنمنٹ نے کہتی شوکت خانم اسپتال کا ڈاکٹر آ جائے۔ اب ایک بندہ آ گیا کہہ رہا ہے کہ میں شوکت خانم اسپتال کا ڈاکٹر ہوں، تو بھائی کو ثبوت تو ہونا چاہیے نا کہ شوکت خانم اسپتال کا ڈاکٹر ہے، تو وہ معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن حکومت نے جو پھر یہ کیا کہ حکومت نے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کوئی دو اسپیشلسٹ بھیجے تھے، ایک ENT اسپیشلسٹ اور ایک میڈیکل اسپیشلسٹ، وہ گئے، انہوں نے خان صاحب کا طبی معائنہ شائنہ کیا۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جناب شام 4 بجے 2 ڈاکٹر آئے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب سے کا جو ENT اسپیشلسٹ نے میڈیکل اسپیشلسٹ نے ان کا معائنہ کیا ہے، جیل میں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، 1 گھنٹہ ورزش کر چکے تھے اس وقت تک، اور جلد ان کی میڈیکل رپورٹیں بھی ہمیں مل جائیں گی جو کہ ہم شیئر کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر رکن اور سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو خان صاحب کے شیئر کے بارے میں فکر مند ہے۔ اس کا مطلب کیا ٹویٹ کا؟ اس ٹویٹ کا مطلب ہے کہ جناب بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹا کٹا ہے، کھا پی رہا ہے، ایکسرسائزیں فرما رہا ہے، نٹس کھا رہا ہے، امپورٹڈ چاکلیٹیں کھا رہا ہے، تو اسی ہمیں رولا پایا ہے۔ اس ٹویٹ کا مطلب تو یہی ہے نا بھائی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی نہیں ان کے مطالبات پورے ہوئے، نہ ان کی بہن کو جو جانے کی اجازت دی گئی، نہ ان کو وہ کرنے کی اجازت دی گئی، تو پھر بیرسٹر گور صاحب نے جناب یہ کر دیا، اور ڈاکٹر فیصل جو تھے وہ بھی واپس آ گئے، تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ چلو اس سے کرتے ہیں۔ لیکن ویسے یہ بیرسٹر گور صاحب تھوڑے سے سینسیبل آدمی ہیں، انہوں نے یہ جو کیا ٹویٹ بھی بالکل ٹھیک کیا، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ بات وہ کرنی چاہیے جو ہونی ہو، انہونی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑا ایک مناسب ان کا ٹویٹ ہے۔ لیکن اس ساری کہانی کے اندر جناب اپنا وہ پتہ نہیں وہ کیا آگ لگی ہوئی ہے جناب جمیمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کو، انہوں نے جناب آج ایک ٹویٹ کھڑکا دی،
انہوں نے کہا کہ جناب وہ میرے بچوں کے جو ابا ہیں عمران خان صاحب، ان کے بارے میں جناب بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور بڑی جناب ان کی بجلی بند کر دی ہے اور کال کوٹھڑی پھینک دی اور یہ کر دی اور وہ بیمار ہے اور اس کی حالت خراب، اس قسم کی چیزیں. تو مجھے بڑی جناب فکر ہے. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے بیٹوں کی جو ان سے بات ہوتی تھی تو وہ بھی 10 تاریخ کے بعد شروع ہوئی، یعنی کہ 5 دن سے ان کے بیٹوں کی بات نہیں ہوئی. تو بھائی صاحب یہ ادھر پوری جو پی ٹی آئی تڑف رہی ہے کہ 3 تاریخ سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، پتہ نہیں عمران خان مر گیا کہ زندہ ہے. تو وہ جمامہ گولڈ سمیت نے ٹویٹ کر دیا کہ 10 تاریخ کے بعد سے بات ہوئی، یعنی کہ 10 تاریخ تک ان کے صاحبزادوں کی بات ہوئی عمران خان صاحب سے. تو 5 ہی دن رہ گئے بیچ میں، وہ 3 والی کہانی تو ختم ہو گئی. 3 تاریخ سے لے کر ابھی تک وہ تو 12 دن بنتے ہیں. تو ویسے یہ جو کہتی ہیں، انہوں نے یہ اپنی ٹویٹ کے شروع میں یہ لکھا کہ میں پاکستان کے سیاسی معاملات پر عموماً کمنٹ نہیں کرتی. بی بی تم پاکستان کی سیاست میں پوری انوالو ہو، تم ساری پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں ملتی ہو، تم پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ کرتی ہو، تمہارا خاندان کرتا ہے، تمہارا بھائی کرتا ہے، تمہارے وہاں پہ لابینگ کرتے ہو، امریکہ میں لابیاں کرتے ہو، اخبارات میں چھپواتے ہو اس کے مضامین اس کے نام سے، سارا کچھ کرتے ہو اور فوٹویں بھی بنواتی ہیں آپ بڑے فخر سے پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے سیاسی معاملات میں کمنٹ نہیں کرتی؟ آپ 1000 دفعہ کمنٹ کریں عملی مداخلت سے، تو کمنٹ پھر بہتر ہے. عملی تو آپ مداخلت کر رہی ہیں. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں جناب کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ پی ٹی آئی سے ہو گیا ہے دھوکہ، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے لگ گیا 5واں گیئر، اور عمران خان صاحب ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک کھا پی رہا ہے، ایکسرسائزیں کر رہا ہے، موجیں مار رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ راک کر رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کامیابی سے جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.